वेलकम टू वाली रोबोट्स। माय नेम इज़ सोबिया नूर। ये पाइथन का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम मज़ीद डाटा टाइप्स को देखेंगे, जिसमें है सेट, डिक्शनरी और सीक्वेंस के लिस्ट एंड टपल। तो डाटा टाइप्स से पहले हम कंप्यूटर को मेमोरी देख लेते हैं, वो किस तरह काम करती है। यहाँ हमारे पास लिस्ट है जिसमें हमारे पास कुछ डाटा है, जैसे नूर 22.5.5। तो फर्स्ट जो हमारे पास डाटा है नूर, उसको कंप्यूटर की मेमोरी में 0 एड्रेस पर स्टोर किया है। इसी तरह 22 को 1 एड्रेस पर स्टोर किया है। इसको इंडेक्सिंग भी बोलते हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी में जो नंबरिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। इन केस हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है और हम मालूम करना चाहते हैं कि लास्ट इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है, तो इसके लिए हम नेगेटिव इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर -1 हम लास्ट वैल्यू के लिए इस्तेमाल करेंगे और -2 सेकंड वैल्यू के लिए। इसी तरह आगे ये लाइन चलती रहेगी। दो तरह के ऑर्डर होते हैं मेमोरी में। फर्स्ट है फिक्स्ड ऑर्डर, जिसमें हमारा डाटा एक ऑर्डर में स्टोर होता है और उसका ऑर्डर फिर चेंज नहीं होता, यानी कि 0 पर नूर स्टोर होगा और 1 पर 22। नेक्स्ट है अनऑर्डर, जिसमें ऑर्डर ऑफ डाटा हमारे पास फिक्स नहीं होता। जैसे 22 अभी 0 इंडेक्स पर स्टोर है, मे भी ये 2 पर बाद में स्टोर हो जाए या 4 पर स्टोर हो जाए। अब देखते हैं अपने डाटा टाइप्स को। लिस्ट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, जिसका कि एक ऑर्डर होता है और इसको हम अपडेट भी कर सकते हैं और इसमें डुप्लीकेट डाटा भी अलाउ होता है। काफ़ी अर्सा लिस्ट के साथ काम करने के बाद प्रोग्रामर को एक और डाटा टाइप की ज़रूरत महसूस हुई, जिसमें हम डाटा को चेंज ना कर सकें। जैसे कि हमारा डेट ऑफ बर्थ है, ये हमारा कभी ना चेंज होने वाला डाटा है। तो इस तरह के डाटा को स्टोर करने के लिए टपल का इस्तेमाल किया गया। टपल और लिस्ट, इन दोनों का एक ड्रॉ बैक ये है कि इन दोनों में डुप्लीकेट डाटा अलाउ होता है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सेट को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि हमारे डुप्लीकेट डाटा को डिलीट कर देता है। नेक्स्ट है डिक्शनरी। जो भी हमारा टेब्यूलर डाटा होता है उसको प्रोग्रामिंग में स्टोर करने के लिए डिक्शनरी का इस्तेमाल होता है। लिस्ट ये एक ऑर्डर वैल्यू टाइप है, जिसका मतलब है कि हम इसके ऑर्डर से वैल्यू को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और इसको तब्दील करने के लिए एडिशन के लिए अपेंड और इंसर्ट का इस्तेमाल होता है, और रिमूव करने के लिए रिमूव और डेल के मेथड इस्तेमाल होते हैं। लिस्ट को ऐसे समझिए जैसे हमारी शॉपिंग लिस्ट होती है, जिसमें एक यूज़र अपना डाटा ऐड भी कर सकता है और किसी आइटम को डिलीट भी कर सकता है। या दो हमारे पास लिस्ट हैं, जैसे ग्रोसरी लिस्ट है और बुक लिस्ट है, इनको कंबाइन भी कर सकता है और इनकी लेंथ भी मालूम कर सकता है कि वो कितने आइटम्स की शॉपिंग करना चाहता है। यहाँ पर एक अटेंडेंस लिस्ट की एग्जांपल है, जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स के नेम हैं। अगर हमारे पास एक न्यू एडमिशन है, तो न्यू स्टूडेंट को ऐड करने के लिए हम लिस्ट के साथ डॉट अपेंड का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर हम स्टूडेंट को किसी ख़ास इंडेक्स पर स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इंडेक्स और साथ में उस स्टूडेंट का नेम ऐड करना पड़ता है। जिस तरह अगर किसी स्टूडेंट को ड्रॉप करना है, तो लिस्ट के बाद डॉट रिमूव का फंक्शन लिखेंगे, जिससे वो लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। डेल के लिए हमें किसी ख़ास इंडेक्स की ज़रूरत होती है, तो इससे भी डाटा रिमूव होता है। रिमूव और डेल में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि डेल से हम पूरी लिस्ट को भी डिलीट कर सकते हैं। अब इंडेक्सिंग हमारा काम आसान करती है, तो इसके ज़रिए हम स्टूडेंट के नेम को अपडेट भी कर सकते हैं। लेंथ मालूम करने के लिए सिंपली लेंथ का मेथड इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर हमने एक एडिशन ऑपरेशन करके दो लिस्ट को कंबाइन कर लिया है। टपल, इसको समझने के लिए CNIC नंबर की एग्जांपल ले लें कि एक दफ़ा हमें जो CNIC असाइन हो जाता है, ज़िंदगी भर हमारा वही नंबर ही इस्तेमाल होता है। इसी तरह हमारा जो बैंक अकाउंट है, एक दफ़ा हमें बैंक अकाउंट नंबर असाइन हो जाता है, उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता। तो टप्पल ऐसे ही डाटा के लिए इस्तेमाल होता है।
ٹپل میں چونکہ ڈیٹا اپڈیٹ نہیں ہوتا، اس لیے اس کو ایکسیس کرنا آسان ہے لسٹ کے مطابق، اور اس میں ڈیٹا بھی ہمارا سیو رہتا ہے۔ چینجنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہم ٹپل میں زیادہ میتھڈ پرفارم نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ہم نے ایک اٹینڈنس کی ٹپل لی ہے جس میں اسٹوڈنٹس کے نیم ہیں۔ انڈیکسنگ یہاں پہ بھی ہمیں ہیلپ کرے گی، جیسے 0 انڈیکس پر ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سا اسٹوڈنٹ موجود ہے۔ اسی طرح ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ جون جو ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ کتنی دفعہ اس ٹپل میں پریزنٹ رہا ہے۔ اسی طرح ہم اس کا الٹ بھی کر سکتے ہیں کہ نیم لکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ کا اور اس کا انڈیکس معلوم کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں ہمیں انڈیکس 1 دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح لینتھ معلوم کرنے کے لیے سمپلی لینتھ کا میتھڈ استعمال کیا گیا ہے، جس سے ہمیں 5 آنسر ملا ہے۔ سیٹ، یہ ہمارے پاس یونیک ویلیوز ہوتی ہیں۔ اسی خاصیت کی وجہ سے ہم سم ٹائم لسٹ کو سیٹ میں بھی کنورٹ کرتے ہیں تاکہ ہماری لسٹ میں جتنے بھی ڈپلیکیٹ نیمز ہیں وہ سارے ریموو ہو جائیں۔ اس کو ہم اپنے ایڈریس میں، ای میل ایڈریس میں بھی استعمال کرتے ہیں اس طریقے کو، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس ڈپلیکیٹ ای میل سٹور ہوں، تاکہ ہمیں اگر کسی کو ایک ای میل فارورڈ کرنا ہو ایک کلاس میں سب اسٹوڈنٹ کو، تو اسٹوڈنٹ کو ایک دفعہ ہی ایک ای میل ریسیو ہو، وہ بار بار ای میل ریسیو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر ایڈ اور ریموو کے آپریشن استعمال ہوتے ہیں۔ چونکہ اس میں ڈیٹا ریپیٹ ڈپلیکیٹ نہیں ہوتا، اس لیے کسی ایک ایلیمنٹ کو فائنڈ کرنا بھی سیٹ کے اندر آسان ہوتا ہے۔ آپریشنز جو کہ ہم اسکول میں بھی سیٹ کے آپریشنز دیکھ چکے ہیں، ہم اپنے کالج میں بھی یہ آپریشن پڑھتے ہیں اور یونیورسٹی میں بھی یہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسی ڈیٹا ٹائپ ہے جس سے زیادہ تر لوگ فیملیئر ہیں۔ یہاں پر دیکھیے ہم نے ایڈ اور ریموو کے فنکشن کو یہاں پہ استعمال کیا ہے فروٹ کے سیٹ میں۔ یونین کو سمجھنے کے لیے آپریشنز کو سب سے پہلے ہم ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں، جس میں ہم نے سیٹ 1 لیا ہے 1 2 3 اور سیٹ 2 لیا ہم نے 3 4 5۔ یونین میں دونوں سیٹس کو کمبائن کیا گیا ہے۔ 3 جو کہ ایک ڈپلیکیٹ ویلیو ہے اس کو صرف 1 ٹائم ہی استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح انٹرسیکشن جو ہے وہ کامن ویلیوز کو ہی لیتا ہے، جیسا کہ اس سینیریو میں ہمارے پاس 3 ایک کامن ویلیو ہے۔ ڈفرینس میں سیٹ 1 میں سے ہم نے مائنس کیا ہے سیٹ 2 کو، تو ہمارے پاس صرف سیٹ 1 کی ویلیوز رہ جائیں گی۔ اسی ڈائیگرام کو ہی ہم نے یہاں پر کنورٹ کیا ہے پروگرامنگ میں، جس میں ہم نے یونین، انٹرسیکشن اور ڈفرینس کے میتھڈ کو دیکھا ہے، جو کہ ہمیں یہ سملر آنسر ہی پرووائڈ کرتی ہیں۔ ڈکشنریز میں ہمارے پاس ٹیبولر فارم میں ڈیٹا ہوتا ہے، جہاں ایک طرف ہم کیز کو لکھتے ہیں اور دوسری طرف ویلیوز کو لکھتے ہیں۔ جیسے اس ایگزامپل میں نیم ایک طرف لکھا ہے اور اس کی ویلیو کو الگ، اسی طرح ایج ایک طرف لکھا ہے اور اس کی ویلیو کو ایک طرف ہم نے لکھا ہے۔ فون بک ایک ڈکشنری کی ایگزامپل ہے۔ فون بک میں بھی ہم لوگوں کے نیم اور ان کے فون نمبر لکھتے ہیں۔ اسی طرح یہاں ہم نے ایک اسٹوڈنٹ کی ڈکشنری بنائی ہے، جس کے اندر ہم نے اس کا نیم، ایج، گریڈ اور اس کی سٹی کو سٹور کیا ہے۔ یہاں پر ہم کی کا استعمال کرتے ہوئے اس کی ویلیو کو لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کی کا استعمال کرتے ہوئے ویلیو کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں، یا پورے پیئر کو ہی ہم ڈیل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی فائنڈ کر سکتے ہیں کہ کوئی کی ہماری ڈکشنری میں موجود ہے یا نہیں۔ اسی طرح اگر ہم چاہیں کہ ہم صرف اپنی ڈکشنری میں موجود کیز کو پرنٹ کریں، تو اس کے لیے ڈکشنری کے ساتھ ڈاٹ کی کا میتھڈ استعمال کر کے ہم اپنی کیز کو پرنٹ کر سکتے ہیں، جیسے یہاں آؤٹ پٹ میں دکھایا گیا ہے۔ سملرلی ویلیوز کو پرنٹ کرنے کے لیے ڈاٹ ویلیوز کو ایڈ کریں گے، جس میں ہمیں ویلیوز کو دکھایا گیا ہے۔ اگر ہم پیئرس میں اپنی ڈکشنری کو پرنٹ کرنا چاہیں تو ڈاٹ آئٹم لکھنے سے ہمیں پیئرس کی ویلیوز حاصل ہو جائیں گی۔ لوپ
سم ٹائمس پروگرامنگ میں ہمیں اپنے کچھ کوڈ کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ یہاں اگر ہم 2 کا ٹیبل لکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں 10 لائن آف کوڈس کو لکھنا پڑے گا صرف 2 کے ٹیبل کو پرنٹ کروانے کے لیے. لیکن لوپ ہمارے اس کام کو آسان کر دیتی ہے. ہمارا 10 لائن آف کوڈ کو 2 لائن آف کوڈ میں کنورٹ کر سکتی ہے. تو جو لوپ ہے وہ استعمال ہوتی ہے بلاک آف کوڈ کو ریپیٹ کرنے کے لیے ملٹیپل ٹائمز. یہ ہمارا ٹائم بھی سیو کرتی ہے اور کوڈ کو بھی کلین کرتی ہے. لوپ 2 طرح کی ہوتی ہیں، فور لوپ اور وائل لوپ. دونوں سیم ہی کام کرتی ہیں لیکن ان کا ڈفرنس جو ہے وہ ان کے استعمال کرنے میں ہوتا ہے. جیسے کہ فور لوپ میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا لائن آف کوڈ کتنی دفعہ ایگزیکیوٹ ہوگا، جبکہ وائل لوپ میں ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا لائن آف کوڈ کتنی دفعہ ایگزیکیوٹ ہوگا. لوپ تب تک چلتی ہے جب تک کہ وہ کسی سیکوینس میں موجود ہر ایلیمنٹ کو کور نہ کر لے، جبکہ وائل لوپ میں کنڈیشن امپورٹنٹ ہوتی ہے. لوپ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی لینتھ یا رینج پر، جبکہ وائل لوپ میں اسے کنٹرول کیا جاتا ہے کنڈیشن پر. فور لوپ خود بخود اینڈ ہو جاتی ہے جیسے ہی اس میں موجود سیکوینس میں موجود ہر ایلیمنٹ کو کور کر لیا جاتا ہے، جبکہ وائل لوپ کو ہمیں خود ہی اسٹاپ کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے بریک یا کنٹینیو کو استعمال کیا جاتا ہے. لوپ فور لوپ کے سینٹیکس میں ہمیں فور لکھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد آئٹم، دین ہم سیکوینس لکھتے ہیں اپنا، جیسے کہ یہاں پہ ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے. جبکہ وائل لوپ میں ہم اپنے کنڈیشن کو لکھتے ہیں، جیسے یہاں پر ایک کنڈیشن دی گئی ہے. اب ان دونوں کو ایگزامپلس کے ساتھ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے وائل لوپ کو دیکھتے ہیں. یہاں پر اس کی کنڈیشن یہاں پہ ٹرو ہے. یہاں پر ہم یوزر سے ایک ڈیٹا انپٹ کروا رہے ہیں اور ہم نے کنڈیشن رکھی ہے کہ فروٹ ایکول ہونا چاہیے لائم کے. تو یہ لوپ تب تک چلتی رہے گی جب تک ہمارا فروٹ جو ہے ایکول نہیں ہو جاتا لائم کے، اور جیسے ہی لائم ملے گا تو اسے پرنٹ کروا کر یہ لوپ خود بخود بریک کے ذریعے ٹرمینیٹ ہو جائے گی. جیسے یہاں پر سب سے پہلے یوزر نے ایک فروٹ انپٹ کیا، پھر سیکنڈ میں ایپل انپٹ کیا، جو کہ دونوں لائم کے ایکول نہیں ہیں. لیکن جیسے ہی یوزر نے لائم کو پرنٹ کیا تو یہاں پر ہماری کنڈیشن جو ہے وہ ٹرو ہو گئی، جس کی وجہ سے ہمارا یہ لائم پرنٹ ہو گیا اور خود بخود یہ لوپ ہی ٹرمینیٹ ہو گئی بریک کے ذریعے. اب یہاں پہ وائل لوپ کو دیکھتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم نے ایک لسٹ لی ہے. یہاں ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر صرف 3 ایلیمنٹس یا 3 آئٹمس ہی موجود ہیں، تو ہمارے لوپ صرف 3 ٹائمس ہی رن ہوگی. تو جیسے ہی یہ 3 نمبرس آف ایلیمنٹ کمپلیٹ ہوں گے تو یہ خود بخود اسٹاپ ہو جائے گی. اس کے لیے ہمیں بریک یا کچھ اور استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تک ہم نے جتنی بھی ڈیٹا ٹائپس کو دیکھا ہے یا لوپ کو پڑھا ہے، ان کا ایک چھوٹا سا فائنل ہم پروجیکٹ بنا لیتے ہیں، جس کے لیے سب سے پہلے ہم نے اٹینڈنس لسٹ لی ہے، جس میں ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ کی لسٹ ہے ہمارے پاس. اس کو پھر ہم نے ڈکشنری میں کنورٹ کیا ہے، جس کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ ڈکشنری میں ویلیوز کی اور ویلیو کے پیئر میں اسٹور ہوتی ہیں، جس کے لیے ایک طرف ہم نے نیم کا ویریبل لیا ہے اور دوسری طرف اسی نیم کو کاؤنٹ کیا ہے، یعنی کہ اس کی ویلیو معلوم کی ہے. چونکہ یہ لائن آف کوڈ ہمیں بار بار رن کرنا ہے لسٹ میں موجود ہر آئٹم کے لیے، تو اس کوڈ کو ریپیٹیڈلی لکھنے کے بجائے ہم صرف لوپ فور لوپ کا استعمال کریں گے، جو کہ جب تک رن ہوگی جب تک کہ لسٹ میں موجود ہر ایک ایلیمنٹ کو وہ کور نہیں کر لیتی. اور یہ دونوں کام ہو جانے کے بعد اس کو ہم نے اسٹور کر دیا ہے ایک ڈکشنری کے اندر. تو اس طرح صرف 3 لائن آف کوڈ کے ذریعے ہم نے اپنی لسٹ کو کنورٹ کر دیا ہے ایک ڈکشنری میں. اور اپنے پروگرام کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم اسے پرنٹ بھی کروا سکتے ہیں ایک اچھے میسج کے ساتھ. جیسے یہاں پر جون 2 ٹائم پریزنٹ ہے، ایما بھی 2 ٹائم پریزنٹ ہے، جبکہ ایوا اور صوفیہ کی پریزنٹ صرف 1 ٹائم ہے.
لوپ ہر طرح کی ڈیٹا ٹائپ میں استعمال ہوتی ہیں، لسٹ، ٹپل، ڈکشنری، سیٹ، سب میں یہ استعمال ہوتی ہیں۔ لوپس اور ڈیٹا ٹائپس نے مل کر پروگرامر کی زندگی کو اور آسان کر دیا ہے۔ اس کے ذریعے پروگرامرز کافی ساری پرابلمس کو سولو کر پائے ہیں، جیسا کہ ان دونوں کا استعمال کر کے اسٹوڈنٹ اٹینڈنس کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اسٹور انوینٹری مینیج کی جا سکتی ہے۔ ایک پروگرامر جان سکتا ہے کہ کون سے ایسے پروڈکٹس ہیں جو کہ بہت زیادہ سیل ہو رہے ہیں، یا کون سے ایسے پروڈکٹس ہیں جن کی پروڈکشن روک دینی چاہیے۔ اسی طرح یہ اس لیے بھی استعمال ہوتے ہیں کہ معلوم ہو سکے کہ ایک دن میں ہماری ویب سائٹ پر اسی لیکچر کے ساتھ ہم نے ٹی ایس ایم پی اسائنمنٹ نمبر 2 کو کمپلیٹ کر لیا ہے، جس میں ہم نے ایک لسٹ کریٹ کی ہے اور اس میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کے لینتھ کو ہم نے پرنٹ کیا ہے۔ کوسچن نمبر 2 میں ہم نے ڈپلیکیٹس کو اٹینڈنس سے ریموو کرنے کے لیے اس لسٹ کو سیٹ میں کنورٹ کیا ہے۔ اور تھرڈ میں ہم نے ایک ٹپل کو کریٹ کیا ہے اور اسے بھی پرنٹ کروایا ہے۔ اور 4 میں ہم نے ایک لسٹ کو کنورٹ کیا ہے ڈکشنری میں۔ اسی کے ساتھ ہی اگر آپ اس لیکچر کا کوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ GitHub پر صوفیہ نور AI کے نام سے اس کوڈ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اسکرپٹ دیکھنا چاہتے ہیں یا نوٹس دیکھنا چاہتے ہیں اس لیکچر کے حوالے سے تو آپ میڈیم پر صوفیہ نور کے نام سے یہ سرچ کر سکتے ہیں۔ ان دونوں کے لنکس آپ کو کمنٹ سیکشن میں مل جائیں گے۔ تھینک یو، تب تک آپ پریکٹس کریں، پھر ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔